लाइव शो फजल रबी में जिंदगी टेलीविजन पर हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये वक्त अता फरमाया कि हम उसकी बातों को फिर से आज सीखें और बरकत पाएं। माशरों की बदलती हुई इक़दार के असरात इंसानी रवैयों पर बहुत गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं और उनका इजहार हमें तमाम मुआशरों में नजर आ रहा है। सोचों की तब्दीली, रवैयों की तब्दीली इस दुनिया में इंसानी मुआशरे को किस तरह से मुतासर कर रही है? क्या तालीमात और वाज, तकरीरें, तहरीरें, शरीयतें, मुराकबे, रियाजतें इन सोचों और रवैयों पर असरअंदाज हुए? मुस्बत, खुदाई, इखलाक, भलाई हमें नजर आ रही है या तस्वीर कुछ फर्क है? आइए एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर से हमारे साथ आज फिर हमारे मेहमान भाई यूहन्ना होंगे जो पिछले 2 हफ्तों से हमारे साथ हैं। फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए देखें दौरे हाजरा के इस्लामी उलमा में से एक बहुत ही मोतबर नाम जनाब मौलाना तारिक जमील खिताब फरमा रहे हैं। इसमें क्या असबाक हैं? आइए देखते हैं, सब मिलकर फिर इस पर बात करेंगे। ये क्लिप देखिए और फिर इस पर बात करते हैं। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। इसमें आप जरा गौर फरमाएं, अय्युल ईमान अफदल क़ाल हुस्नुल अखलाक, ये आखिरी दर्जा है कि मैं आपको तकलीफ ना पहुंचाऊं। इस्लाम सरासर पैगाम मोहब्बत है, सरासर सब्र है, तवाज़ु है। अब तबूक के सफर से वापस आ रहे हैं और तलवार लटकी, आप सो रहे हैं, काफिर ने तलवार उठा के पसली में मारी, आप उठ के बैठ गए, कौन बचाएगा अब तुम्हें? साहब ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, फिर आपने उठाई, आपने सीधी कर, तुम्हें कौन बचाएगा? तो मुझे तो आप ही बचाएंगे। तो आपने कहा, कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ते। अच्छा जाओ माफ की, जाओ माफ की। और मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया, 20 साल कत्ल के पीछे फिरते रहे और आपने कहा जाओ माफ किया। हमारे मदरसों में भी सिर्फ मसाइल पढ़ाए जाते हैं, मुआशरत अखलाक नहीं पढ़ाए जाते। और कॉलेज में तो है ही कुछ, मैं अल्लाह का फजल है कॉलेज का भी पढ़ा, स्कूल का भी, अच्छे स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा, तो वो रुख भी जानता हूँ, इस रुख पे चल रहा हूँ। तो दरगुजर, माफ करना, बर्दाश्त करना, इख्तिलाफ राय के बावजूद मोहब्बत से रहना, ये सिखाया नहीं। तो एक नफरतों की आग भड़क उठी है। चंद लोग ही होते हैं हर जगह जो जज्बाती होते हैं, वो भी अपने ही हैं, पराए नहीं, अपने हैं, सिर्फ उनको गाइडेंस देने की जरूरत है, तो प्यार मोहब्बत से समझाने की जरूरत है। तो कुछ यकीनन इख्तिलाफ हैं
مذہبی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یعنی قتل تک پہنچا جائے یا ظلم تک پہنچا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام زین العابدین، زین العابدین، عابدین کا تاج، عابدین کے تاج، تشریف فرما تھے تو ایک آدمی نے کو گالیاں دینے اور گالیاں بھی غلیظ، تو آپ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے، تو اس نے سمجھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ تو ان کو گالی دینا تو اللہ کے نبی کو گالی دینا نہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دو ہی تو واسطے ہیں بیچ میں۔ تو آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم پاؤں میں پڑا اور چومنے لگا، کہنے لگا بے شک اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہو۔ سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کوئی بدماش، شرابی، زانی، جواری، کافر، مشرک نہیں ہوگا، سب سے پہلے جہنم میں عالم ڈالا جائے گا۔ اللہ سے کہے گا تو ممبر پر اس لیے بیٹھتا رہا کہ لوگ کہیں واہ 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 واہ، اور تیرا صلہ پورا ہو گیا، چل بعد میں نمبر لگے گا بدماشوں۔ تو میں اللہ سے اس کا صلہ چاہتا، آپ سے محبت چاہتا، اور آپ سارے باشعور سرکردہ لوگ ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اب اس کا تھوڑا سا میں پس منظر آپ کو بتا دوں۔ مولانا طارق جمیل، یہ اہل تشیع جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں، ان کے جو عبادت گاہ ہے اس میں موجود ہیں۔ اب میں چاہوں گا، میری یہ درخواست بھی ہوگی ہمارے تمام جو میرے مسلمان اور مسیحی بہن بھائی ہیں اور دیگر، غور سے سنیے یہاں پر انہوں نے کتنے نکات بیان کیے ہیں۔ میں مختصر طور سے تمام جو ناظرین ہیں جو اس کے بعد بھی دیکھیں گے سنیں گے، ان میں سے جو اسباق ہمارے لیے ہیں، اگر ان پر غور و خوض کیا جائے، دھیان دیا جائے، تو بہت مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ پہلے جو نقطہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں مسلمان کون ہے؟ جو ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ تو پھر جو تکلیف دے وہ کون ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ ایمان کا آخری درجہ، دوسری بات انہوں نے فرمائی معاف کیجئے گا، کہ آخری درجہ ہے اچھے اخلاق۔ آپ میں ہر خدائی صفت جو اخلاق کے تعلق سے ہے، اس کا آپ کی زندگی میں موجود ہونا، ماضی میں نہیں، مستقبل میں نہیں، یہ حال کی بات ہے۔ حال، آج اس کا موجود ہونا، پھر آپ مسلمان ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سوچیں جو اس تعلیم کے پیروکار ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اور پھر انہوں نے اسلام کی تعریف بیان کی، مولانا نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ سراسر پیغام محبت ہے، صبر ہے، برداشت ہے۔ تو متضاد الفاظ ان کے دیکھ لیجئے، محبت کے الٹ کیا ہے، صبر کے الٹ کیا ہے، برداشت کے الٹ کیا ہے۔ سراسر، اگر سراسر سے مراد ہے مکمل، جس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، سراسر، کمپلیٹ، اس میں کسی اور چیز کی گنجائش ہے نہیں، یہ یہی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ اور ہو نہیں سکتا،
और वो है मोहब्बत, सबर और बर्दाश्त। और इनके उल्ट जो चीजें हैं उनको आप खुद, मोहब्बत के उल्ट क्या होगा? नफरत। सबर के उल्ट देख लीजिए, बर्दाश्त के उल्ट देख लीजिए। अगर वो हैं तो फिर सवालिया निशान है। अब अगली बात जल्दी से करूंगा कि काफर से रवैया, जब वो आया तलवार लेकर, उसको कहा कलमा पढ़, उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ता, तो लिखा है नतीजा क्या है? मुआफी। फिर हम आगे देखते हैं, लिखा पूरा शहर 20 साल तक कत्ल करने के दरपे रहा, नतीजा क्या है? मुआफी। और फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत और बड़ी बात की मदरसे के ताल्लुक से। उन्होंने कहा वहां कौन सी चीज पढ़ाई नहीं जाती। फिर उन्होंने यह भी जिक्र किया कि क्या चीज है जो सिखाई नहीं गई। अब यह बहुत बड़ी बात मौलाना ने कर दी। कौन सी चीज है जो सिखाई नहीं गई? तो 2000 साल पहले मसीही दावा करते हैं मसीहत का, 1400-1500 साल पहले इस्लाम। तो आज तक फिर मौलाना आज बात कर रहे हैं हाल में कि यह चीज सिखाई नहीं गई। किसकी जिम्मेदारी थी? किसको सिखाना था? किसने सीखना था? तो जो फिर सीखा है, जो सिखाया गया है, वो क्या है? यह एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है, अहले इस्लाम के सामने सवाल है। इस वक्त जो मसीही और अहले इस्लाम हैं और फिर यहूद हैं, फिर दीगर मज़ाहब हैं, ये इस वक्त हम किस डगर पर जा रहे हैं? कौन सिखा रहा है ये बातें? किस डगर पर चल निकले हैं? ये कहां से हमारी जिंदगी की ये बातें अमली शक्ल में आ गई, जहां खुदा तो नजर नहीं आता, जहां मोहब्बत तो नजर नहीं आती, जहां बर्दाश्त तो नजर नहीं आती, जहां मुआफी तो नजर नहीं आती, बल्कि इनके उल्ट जितनी कबाहतें हैं वो शामिल हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि मजहबी इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने फरमाया कत्ल या जुल्म तक जाने की गुंजाइश, ये बार बार सुनिए आप, गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने ज़ैनुल आबदीन, एक इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती है, उनका जिक्र किया कि उनको गालियां दी गई। और फिर उन्होंने बड़ी तफसीलन कहा कि गालियां देने वाले ने कहा मैं तुझे गालियां दे रहा हूं। अब रवैया क्या है वो उन्होंने बताया कि जा मैं भी तुझे मुआफ करता हूं। और आखिरी बात जो उन्होंने की कि जहन्नम में, अब ये मैं नहीं कहूंगा, आप उनका वाज सुनिए, सबसे पहले कौन डाला जाएगा। बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह से इन बातों को मानते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आज के दौर के जय्यद उलमा में से बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि कौन शख्स डाला जाएगा। और फिर उन्होंने फरमाया आखिर में मुआमलात को ठंडा करना चाहिए। कौन से मुआमलात हैं जिनको ठंडा करना चाहिए? हैवानियत, दरिंदगी और इंसानों की तजलील जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, उसकी कोई गुंजाइश उन्होंने फरमाया नहीं है। और जो लोग कहते हैं उनकी ये गुंजाइश है, तो फिर मौलाना भी मौजूद हैं, ये टेलीविजन भी आपके लिए मौजूद है। और अगर मौलाना तारिक जमील के कुछ जो पैरोकार हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो ये प्रोग्राम हमारा देखते हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त होगी हमारा मोहब्बत भरा पैगाम उन तक पहुंचाइए। और अगर कभी वो प्रोग्राम फजले रबी में आना चाहें तो हमारी दावत है मौलाना तारिक जमील साहब को, वो जब भी चाहें हमारा चैनल हाजिर है, हम गुफ्तगू के लिए उनके साथ भी तैयार हैं, ताकि नफरतें कम हों, फासले कम हों, मुहब्बत परवान चढ़े, इखलाकियात के जो तकाजे हैं उनकी रोशनी में हम इस दुनिया में मुहब्बत के ऐसे चिराग जलाएं, ऐसे रवैये परवान चढ़ें जिन्हें तारीकी की ताकतें कभी भी गुल ना कर सकें, दबा ना सकें। आइए कुछ ऐसे मुसलमान उलमा, कुछ ऐसे मसीही उलमा जो इस वक्त दुनिया में दुख में से गुजर रहे हैं, चूंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं मौत की होली खेली जा रही है, आइए जिंदगी की खुशबू को आम करें, जिंदगी के रवैयों को आम करें। और खुदा जिंदगी है, और जब वो जिंदगी को बदलता है तो वो जिंदगी मोहब्बत और प्यार से भरकर दुनिया को क्या बताना चाहती है। भाई यूहन्ना हमारे साथ हैं, भाई यूहन्ना खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं खुदावंद का शुक्र है, मैं हैरियत से हूँ।
اور میں آپ کا شکر گزار ہوں سب کا کہ جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ. اب آپ کا وقت ہے سارا، تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح کی پہچان تک کیسے پہنچے اور انہوں نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کی، کیا تھے، کیا بن گئے، یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ان کی پہچان تک آئے اور نجات کا، زندگی کا یہ گفٹ، یہ تحفہ آپ نے حاصل کیا. آپ کا وقت ہے جناب، جاری رکھیے. تھینک یو بردر، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ میں پہلے 2 پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح میں اسلامی مشنری کے ساتھ جو تھا وہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں آیا، اور وہاں آ کر میں نے زندگی دیکھی، لوگ دیکھے، ان کی محبت دیکھی، اور میرے اندر جو محبت تھی وہ ناکافی تھی. اور اسی طرح میں نے اپنے آپ میں کچھ کمیاں محسوس کی، بہت ساریاں کمیاں محسوس کی. اور اسی طرح میں نے اپنی تعلیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور مجبور ہو گیا. اور ہر روز پاکستان میں مسیحیوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا. اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جب گوجرا میں پوری مسیحی بستی کو میرے مسلمان بھائیوں نے ہی جلا دیا، اور مجھے اس پر بہت افسوس ہوا. اور میں نے دوسرے علماء دوستوں سے پوچھا، وہ بھی بہت خوش تھے، اور وہ کہنے لگے کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ قرآن مجھ سے کیا بات کر رہا ہے اور نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ ہم سورۃ الاحزاب پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا تھا، وہ میرے لیے ایک میرے ایمان کا حصہ تھا. سورۃ الاحزاب پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی 62 ورس میں لکھا ہے، کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مسلمانوں، تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو بہتر سمجھو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ سورۃ البقرہ کی 216 نمبر آیت ہے. اور اگر میں قرآن کے کسی اور سپارے میں سے یا سورت میں سے پڑھتا ہوں تو لکھا ہے سورۃ التوبہ اور اس کی 28 میں لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو، یہ مشرکین یہ نجس ہیں. کہ میرے علماء کرام جو میرے دوست تھے، وہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں، یہ واجب القتل ہیں، اور قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ لڑنا فرض ہے. اور جو ان کے خلاف کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں لڑنا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس چیز کو تم مضر سمجھتے ہو وہ تیرے لیے بہتر ہے. اور ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے مجھے قرآن و سنت کی ہر بات پر عمل کرنا تھا، اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی تھی. مجھ میں اور ایک انسان میں بہت فرق تھا، ایک عام انسان میں اور مجھ میں بہت زیادہ فرق تھا. ان باتوں میں، جیسے کہ باتوں میں، سوچوں میں، کاموں میں، ہر چیز میں بہت زیادہ فرق تھا. اور اسی اسنا میں ایک دن ایسا آیا کہ جب میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ایک آسیہ بی بی نامی عورت، جو ایک مزدور عورت تھی، جو کھیتوں میں کام کرتی تھی، جو دن بھر اتنی گرمی میں اپنے معصوم بچوں کے لیے 200 روپے عوض دن کے طور پر کام کرتی تھی، اس نے گرمی کی شدت سے، پیاس سے ایک ایسے گلاس میں پانی پیا جس میں سے وہ مسلمان عورتیں بھی پانی پیا کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی. تو ان عورتوں نے اس پر توہین رسالت کا کیس بنا کر اس کو جیل میں بھیج دیا، جو کہ 5-6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ جیل میں ہے. تو ان باتوں نے مجھ پر بہت گہرا اثر کیا. اور پھر میں نے اپنے علماء کرام سے رائے لی. میں نے کہا کہ اب تم اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکیں اور اس کی آواز کے ساتھ اس کی آواز کو بلند کر سکیں اور اس کو بچایا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی سزا
یہی ہے کہ وہ قتل کی جائے اور اس کو سزائے موت ہو جائے. اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن اور حدیث کو دیکھ لیا تو مجھے زندگی میں سب سے بڑا افسوس اس دن ہوا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے 25 سال اس تعلیم کے لیے میں نے ضائع کر دیے ہیں کہ جس میں مجھے کوئی نجات نہیں ملتی، کوئی ابدی زندگی نہیں ملتی، مجھے پیار نہیں ملتا، مجھے امن نہیں ملتا، مجھے معافی نہیں ملتی، مجھے آزادی نہیں ملتی. میرے عزیزوں، کہ میں 5 چیزیں ابھی بیان کر چکا ہوں اور یہی 5 چیزیں انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن قرآن میں ان کا تصور بھی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بہت محدود ہے، وہ کچھ انسانوں کے لیے ہے. ساری انسانیت کے لیے نہ نجات ہے قرآن میں، نہ ابدی زندگی ہے، نہ پیار ہے، نہ امن ہے، نہ محبت ہے، نہ معافی ہے، نہ آزادی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کس مذہب کی تبلیغ کر رہا ہوں جس میں نجات، ابدی زندگی، پیار، محبت، معافی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. تو اس دن سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد نہ ہی میں قرآن پڑھوں گا اور نہ ہی میں نماز پڑھوں گا. میں نے نماز پڑھانا چھوڑ دی، میں نے قرآن پڑھانا چھوڑ دیا اور خدا کی تلاش میں نکل پڑا. جہاں میں کام کرتا تھا وہاں نزدیک ہی میرے 2 اور دوست تھے، وہ انڈیا سے تھے اور وہ سکھ تھے اور وہ اپنے گرو نانک کو بہت مانتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے گردوارے جا سکتا ہوں؟ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک قرآن کے حافظ ہیں اور آپ گردوارے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم اچھے لوگ ہو، میں آپ کے خدا کو بھی دیکھ سکوں. تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ مجھے اپنے گردوارے ساتھ لے کر جانا شروع کر دیا اور میں تقریباً 2 مہینے تک گردوارے جاتا رہا. گردوارہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھا، تو تقریباً ہم ہفتے میں 3-4 دفعہ جاتے تھے اور وہاں جا کر میں گرو نانک صاحب پڑھتا تھا اور متھا ٹیکتا تھا، ان کے ساتھ ان کا لنگر چھکتا تھا اور ساری روایت ان کے ساتھ کرتا تھا. لیکن حقیقت میں مجھے پھر بھی تسلی اور اطمینان جو میرے اندر جو کھٹکھٹاہٹ تھی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی کہ میں نے کہا کہ یہاں بھی میں خوش نہیں ہوں. اور اسی طرح میرا ایک اور دوست تھا، وہ بھی انڈیا سے تھا اور وہ ہندو تھا اور وہ اپنے مندر جایا کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا کیا میں مندر جا سکتا ہوں؟ اور وہ ایسے چونک اٹھا اور اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ مندر جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں یار. میں نے اس کو سیدھی بات بتائی، میں نے کہا کہ میں خدا کی تلاش میں ہوں اور میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں مندر جا سکتا ہوں؟ تو وہ مجھے ساتھ لے گیا اور میں مندر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے اتنے بھگوان ہیں، یہ بھگوان فلاں کام کرتا ہے، یہ بھگوان سورج اگاتا ہے، یہ بھگوان رات کا ہے، یہ بھگوان دن کا ہے. اور اسی طرح میں نے ان کی جو وہ کتاب تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا. لیکن میرے لیے وہ ناکافی تھا. میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر ہیں اور یہ بہت سارے خدا ہیں، میں کس کو کیا میرا ایک خدا ہونا چاہیے؟ میرے لیے وہ ناکافی تھا. تو میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں پریشان اس لیے تھا کہ میں نے اپنے مذہب کو بھی چھوڑا ہے اور آگے کا بھی کوئی رستہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن میرے پاس ایک رستہ تھا، وہ چرچ تھا. لیکن میں ان سے بہت نفرت کرتا تھا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں. یہاں تک کہ مجھے کہیں بھی خدا نہیں ملا. لیکن بے چینی بڑھتی گئی. ایک دن پھر میری مالکن نے، جو مجھے ہر روز نماز کا کہتی تھی جب کبھی میں بھول جاتا تھا، تو ایک دن پھر اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ حافظ کیا بات ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ جاؤ اپنی نماز پڑھو، اگر ہماری طرف سے کوئی پرابلم ہے تو ہم کو بتا سکتے ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. وہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو آپ مجھے دعا کے لیے کہتے تھے، آپ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی برکت کو چاہنا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے برکت کو نہیں چاہ سکتا تھا، میں آپ کے لیے دعا کو نہیں مانگ سکتا تھا، بلکہ میں آپ کے لیے لعنت اور موت کو مانگتا تھا.
یہ سب سن کر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ تم ہمارے بیٹے جیسے ہو، ہم کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ پلیز میری مدد کرو کہ میں کیا کروں کہ میں خدا کو ڈھونڈ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کرسچن ہیں، لیکن ہم بھی صرف نام کے کرسچن ہیں، ہم بھی کبھی کبھی چرچ جاتے ہیں، اور ایون کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تم کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے چرچ سے اور کرسچنوں سے بہت نفرت ہے، میں چرچ نہیں جانا چاہتا، لیکن میری کوئی مدد کرو کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے خدا کو ڈھونڈ سکوں۔ تو میری مالکن نے کہا کہ رضا، حافظ، صرف تم دعا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ مجھے تو پتا ہے کہ میں دعا کیسے کرتا ہوں، لیکن میں خدا کے لیے کیسے دعا کروں؟ اس نے کہا کہ تیرے دل میں جو کچھ آتا ہے تو اپنے خدا سے کہہ، اور وہ ضرور اپنے آپ کو تجھ پر ظاہر کرے گا اگر تو اس کو ڈھونڈتا ہے۔ تو پھر میں نے ہر وقت دعا شروع کر دی، اور وہ پہلی جو دعا میں کرتا تھا وہ چھوڑ دی، بلکہ اپنی نئی دعا شروع کی، جیسے کہ کوئی دیوانے کرتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا، سورج کو دیکھتا، چاند کو، بادل کو، آسمان کو، درختوں کو، اس کے پتوں کو، اس کی ہر ایک نعمت کو دیکھتا، تو میں کہتا کہ خداوند تو ہے، یہ ساری چیزیں تو نے پیدا کی ہیں، تو خالق ہے ان چیزوں کا، لیکن کیا بات ہے کہ تو میری نظروں سے اوجھل ہے، تو میرے سامنے آ، تو مجھ سے بات کر اور مجھ کو بتا، اے خداوند مجھ کو بتا کہ اگر تم مسجد میں ہے تو میں واپس مسجد میں چلا جاتا ہوں، اگر تو گردوارے میں ہے تو میں گردوارے میں جاتا ہوں، اگر تو مندر میں ہے تو میں مندر میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو چرچ میں نہیں، کیونکہ تیرا کوئی بیٹا نہیں، تیری شادی نہیں ہوئی، اور تو تیرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے۔ اور میں ہر وقت یہی تصور ہوتا تھا کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے بات کر۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، تو ایک دن ایسے ہوا کہ ایک دن میں رات کو سو رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے دو دوست جو تھے وہ بھی سو رہے تھے، ہم تین دوست اپنے ایک کمرے میں سوتے تھے، اور وہ دونوں دوست جو تھے وہ میری دونوں سائڈوں پر سوتے تھے، اور میری جو چارپائی تھی وہ ان کے درمیان میں تھی۔ تو میں رات کی خواب میں دیکھتا ہوں کہ رات کے تقریباً 4 کا وقت ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بازار سے گزر رہا ہوں، اور اس بازار میں بہت زیادہ رش ہے، اور اس میں ایک دکان ایسی ہے جس میں بہت زیادہ روشنی اور بہت زیادہ چمک آ رہی ہے، اور میری نظر اس دکان پر پڑتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان کو دیکھوں۔ جب میں اس دکان کے نزدیک جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو سفید لباس پہنے ہوئے کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سلیب ہے، اور وہ مجھے اور اس کی دکان جو ہے وہ سونا چاندی اور ہیروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا امیر شخص ہے۔ تو وہ مجھے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ رضا میرے پاس آ۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنا امیر آدمی اور یہ میرا نام جانتا ہے، اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب آپ میرا نام جانتے ہیں، یہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں رضا، میں تیرا سب کچھ جانتا ہوں، تو میرے پاس آ۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہے کہ آج خرید لے جو کچھ خریدنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے روپے نہیں ہیں کہ میں تیرا اتنا مہنگا قیمتی سامان خرید سکوں، یہ سونا جواہرات خرید سکوں۔ تو اس نے کہا ایک بات، اس نے کہا رضا یہ سارا کچھ تیرے لیے فری ہے، اور اس نے ایک کپڑے کی بوری لی، اور اس نے بغیر تولے ناپے سارا کچھ مجھے ڈال دیا، سونا چاندی اور ہیرے، وہ سارا کچھ وہ ڈالتا گیا، اور اس نے وہ بوری کو بھر کر مجھے دیا، اور کہتا ہے کہ رضا یہ لے، یہ تیرے لیے ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ میں آج دنیا کا ایک امیر شخص بن گیا ہوں، اور وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بالکل حقیقت ہے، مجھے وہ خواب نہیں نظر آ رہا تھا، اور میں بہت خوش تھا۔ اور ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ میرے وہ دونوں دوست جو تھے، وہ جو میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، وہ جاگ اٹھے، اور انہوں نے مجھ کو جگایا اور کہنے لگے حافظ قاری اٹھ دیکھ،
جب مجھے میری آنکھ کھلی میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ہمارے کمرے میں اتنی زیادہ روشنی تھی، اتنا زیادہ نور تھا، اتنی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی، کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو میں نے آنکھ کھولی اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا سارا کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ جو میرا سونا چاندی، لیکن میرے اندر وہ ایک خوشی تھی اور مجھے وہ ایک سائن نظر آ رہا تھا خدا کی طرف سے، اور مجھے ایک قدرتی خوشی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میرا خدا زندہ ہے، اس نے مجھ سے بات کی ہے اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ چرچ میں ہے۔ صبح جب ہوئی تو میں اپنے کام پر گیا اور میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ اس کو میں نے اپنا سارا وہ جو خواب تھا، وہ جو رویا تھی، وہ میں نے بتائی، اور میں نے کہا کہ کیا میں چرچ جا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں حافظ تو چرچ جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا گھر تو، ہماری مسجد تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیا میں چرچ جا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ گھر ساری قوموں کے لیے ہے، وہ گھر دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، تو چرچ جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آج تو جمعہ کا دن تھا، تو اس نے کہا آج تو جمعہ ہے تو ہم سنڈے کو چرچ چلیں گے، اتوار کو چرچ چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے وہ جو 2 دن تھے، جمعے اور ہفتے کا دن جو تھا، وہ میرے لیے ایسے تھا جیسے سال ہوں، جیسے صدیاں ہوں، کہ مجھے وہ بے قراری تھی، میں اس کو پھر دیکھنا چاہتا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے میرا خدا مل گیا ہے۔ تو جب اتوار کا دن آیا تو یہ میری زندگی میں پہلا دن تھا کہ میں چرچ میں آؤں۔ جب میں اتوار کے دن اپنی مالکن کے ساتھ چرچ گیا تو مجھے نہیں پتا تھا، میں ہر وقت سوچتا تھا کہ چرچ میں جاؤں گا، وہاں کس طرح نماز پڑھوں گا، وہاں عبادت کس طرح کروں گا، اور میں ان سے کیا کہوں گا، کیسے دعا مانگوں گا۔ تو میں جب اپنی زندگی میں پہلی دفعہ چرچ آیا جی تو میں نے دیکھا کہ چرچ جو جوہنا ہے، بھائی، جی جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہیں سے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، اگر آپ چاہیں تو ایک کال لے لیں۔ ہاں جی بالکل ضرور۔ لائیو شو فضل ربی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، اپنی بات کیجئے، جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ ہاں جی جے مسیح کی اور بنا فضل ربی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، اپنے جی بولیے۔ جی ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، جو کال کرنے والے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر بعد کال کیجئے، ہم ضرور آپ کی کال لے لیں گے۔ تو جاری رکھیے یوحنا بھائی، یہیں سے سلسلہ۔ آپ چرچ گئے۔ ہاں جی، تو یہ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ میں چرچ آیا، اور میں نے دیکھا کہ جب میں چرچ میں داخل ہوا کہ وہ چرچ جو تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ ساز کے ساتھ جو تھے وہ گیت گا رہے تھے۔ تو میں بھی ان کے درمیان میں سے گزرتا ہوا آگے گیا، اور میں نے دیکھا کہ جب میری ادھر ایک بہت بڑی صلیب تھی، اور جب میں نے اس پر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے اور کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور میں نگاہ کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو دکان میں جس نے مجھے دکان میں ملا تھا، وہی شخص اس صلیب پر بیٹھا ہوا، ایک تخت ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہی سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر میری طرف کہتا ہے کہ رضا میرے پاس آ۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں اور وہ بادشاہ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھایا اور کہا کہ میرے پاس آ جا۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس آ جا تو مجھے اپنی زندگی کی سارے گناہ جو تھے وہ کھلی کتاب کی طرح نظر آ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ اس کا لباس اتنا سفید ہے، اتنا چمکدار ہے، اور مجھے وہ گناہ جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہوئے تھے، جب میں ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا تھا اور گناہ کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھ کر کرتا تھا، تو مجھے وہ سارا کچھ یاد آیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس آ۔ تو میں نے کہا کہ اے خداوند، تو تو بہت پاک ہے، تو تو ہولی ہے، لیکن میرے جسم پر تو بہت زیادہ گناہ ہے۔
کہ میرا ایک بھی گناہ معافی کے لائق نہیں ہے، اے خداوند میں تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اے رضا تو اپنے سارے گناہ مجھے دے دے، تو اپنے سارے گناہ مجھے دے دے۔ تو میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس کو خداوند مانا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لباس بھی جو مجھے بہت گندا نظر آ رہا تھا، میرا لباس بھی اسی وقت صاف ہو گیا، اور اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ رضا تیرا یہ گناہ بڑا ہے، تیرا یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ اپنے سارے گناہوں کو مجھے دے دے، اور اس نے میرے سارے گناہ اپنے اوپر لیے اور مجھے معاف کر دیا۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے لیے جب اس نے مجھے معاف کیا، تو جب اس نے میرے گناہوں کو دھو ڈالا، تو میرے لیے یہ زندگی ساری ایک نئی زندگی تھی، اور وہ ساری پرانی چیزیں جو میرے اندر نفرت تھی وہ جاتی رہی تھی، کیونکہ میرے دوست جو تھے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے کہ میں نے نماز پڑھانا چھوڑ دی، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی ہندو ہو جاتا ہے، کبھی سکھ ہو جاتا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ تو میں بھی ان کے لیے برا بھلا سوچتا تھا، لیکن جب خدا نے مجھ کو چھوا، جب اس نے مجھے پاک کیا، جب اس نے مجھے نیا دل دیا، نئی سوچ دی، تو اسی وقت سے میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلنی شروع ہوگی کہ مجھے ہر چیز جو تھی وہ نئی لگنی شروع ہو گئی۔ اور میں جب وہ مجھے برا بلا کہتے تھے تو ان کے لیے میرے دل سے اور زیادہ دعا نکلتی تھی۔ میں کہتا تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ خوش رہیں، خدا ہم کو برکت دے، اور اپنا جس طرح خدا نے مجھے دکھایا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ آج مجھے خدا ملا ہے اور اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی پادری نے، کسی بشپ نے، کسی مبشر نے، کسی خدا کے خادم نے اس سے پہلے مجھے کبھی خدا کے کلام کے بارے میں یا انجیل مقدس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، یا یسوع المسیح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اور اس وقت بھی میرے پاس ایسا موقع نہیں تھا کہ میں کسی پاسٹر سے، کسی بشپ سے یا کسی ایونجلسٹ سے جا کر خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا شروع کروں۔ لیکن میں کیا کرتا کہ میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے قرآن کھولا اور میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اور جب میں نے جاننا شروع کیا تو میں نے اس کی شروعات سے شروع کیا کہ جب وہ زندگی اس دنیا میں آنے والا تھا تو اس کے بارے میں اس وقت کیا ہوا۔ تو اس وقت مجھے سورۃ آل عمران اس کی 39 ورس میں قرآن کہتا تھا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کو، اور وہ ان کا حال بیان کریں گے، کن کا؟ حضرت عیسیٰ کا، اور وہ کلمات اللہ ہوں گے اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور جب میں نے یہ پڑھ لیا تو میں نے کہا کہ وہ کہاں سے آتا ہے، اس کے اباء و اجداد کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے۔ تو پھر مجھے قرآن نے کہا سورۃ آل عمران اور اس کی 42 ورس میں، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ نے منتخب کیا اور مقبول فرمایا اور پاک بنایا اے مریم، اور تمام جہانوں کی بیویوں کے مقابلے میں تجھے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ اور اسی طرح پھر قرآن جب یسوع مسیح کے بارے میں نے جاننا چاہا کہ وہ کیا ہے، تو پھر سورۃ آل عمران اور اس کی 45 ورس میں نے پڑھا، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتے ہیں کلمہ اللہ کی، جو اللہ کا کلمہ ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ نجات دلائیں گے اپنے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ تو مجھے کیا چاہیے؟ تھا مجھے تو نجات چاہیے تھی۔ تو وہ کہتے تھے، قرآن کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا دنیا اور آخرت میں۔
اور جب میں نے مسیح کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کام کیے، تو پھر میں نے قرآن کھولا تو قرآن مجھے سورۃ المائدہ اور اس کی 110 آیت میں کہتا تھا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، اور میں نے روح القدس سے تیری تائید کی، تو لوگوں سے پنگھوڑے میں اور اندھیر عمر میں باتیں کیا کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت بھی دی اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور جب کہ تم گارے سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں اپنا دم پھونکتے تھے اور وہ پرندہ بن کر اڑ جاتے تھے، اور تو پیدائشی اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اور جب میں نے انسان کی زندگی کے بارے میں قرآن میں جب میں انسان کی زندگی میں قرآن میں پڑھتا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، اولیاء آئے، پیر فقیر آئے، جو بھی آیا اس دنیا سے چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، لیکن صرف ایک مسیح یسوع المسیح کی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے عیسیٰ ابن مریم سلام ہو تجھ پر، سلام ہو اس دن پر کہ جس دن تو پیدا ہوا، سلام ہو اس دن پر جس دن تو زمین سے اٹھایا گیا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن تو پھر لوٹ کے اس دنیا میں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ المریم اور اس کی 47 ورس ہے، اور اس میں لکھا ہے وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا۔ اور اسی طرح اگر ہم سورۃ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ المریم اور اس کی 44 آیت میں تو لکھا ہے ذَلِكَ عِیسیٰ ابن وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمْوَاتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو اس دن پر کہ جس دن تو اس دنیا میں آیا اور جس دن تو اس دنیا سے اٹھایا گیا اور جس دن تو اس دنیا میں پھر دوبارہ واپس آئے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ تھا میرا ایک خدا کو ڈھونڈنے کا کہ میں نے خدا کو کہاں سے ڈھونڈا؟ میں نے تو قرآن سے ڈھونڈا۔ اس سے پہلے میرے پاس نہ تو تورات تھی، نہ زبور تھی اور نہ ہی انجیل تھی، اور جب مجھے قرآن میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، جب مجھے کسی چیز پر شک ہوتا تھا تو پھر میں قرآن کو پڑھتا، تو پھر قرآن کیا کہتا؟ سورۃ یونس اور اس کی 94 ورس میں ہم پڑھتے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے فَإِن كُنْتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں، کس کتاب کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو تو تم اہل کتاب کے پاس جاؤ۔ اہل کتاب کون تھے؟ وہ تورات اور زبور جو تھے، جو پڑھتے تھے۔ تم اہل کتاب کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو۔ اور جب میں اہل کتاب کے پاس گیا اور تورات اور زبور کا مطالعہ شروع کیا تو میں خوش بھی تھا، لیکن ایک بہت بڑا شکوہ بھی تھا کہ مجھے کسی خادم نے یہ نہیں کہا تھا۔ شکوہ یہ تھا کہ مجھے کسی خادم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تو تورات پڑھے گا تو تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، اگر تو زبور پڑھے گا تو تجھے 20 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا یہ کلام، یہ خدا کا کلام ہے اور یہ تیرے قدموں کے لیے چراغ اور تیری راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہ تیرے لیے نجات کا کام کرے گا۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ مجھے ابدی زندگی ملی۔ اور اسی طرح میں پاکستان میں چلا گیا کیونکہ میں اور زیادہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پاکستان میں چلا گیا اور وہاں جا کر جب میرے دوستوں کو، میرے عزیز و اقارب کو پتہ چلا کہ میں پاکستان میں آ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مسجد ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں، وہاں پر آپ پھر سے دوبارہ سے امامت شروع کرا دینا۔ تو لیکن میں اندر سے ان کو بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مسیحیوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں۔ بھائی یوحنا، جی یہیں سے ہم جاری رکھیں گے کہ آپ وہاں پر گئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے یہ کال لے لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو۔
ہاں جی ضرور. جی لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی یوحنا ہمارے ساتھ ہیں. وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. جلدی سے مختصراً جو بھی بات کرنا چاہیں جلدی سے کیجئے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی میں طرف سے سب کو سلام اور بہت ہی پیارا پروگرام چاہ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں مبارکباد دوں, جی میرے پاس 2 سوال ہیں ہمارے لیے, اگر رضا وہ دے سکتے ہیں اس کا جواب. انسان سچا مسلمان جو ہے اس کی زندگی میں قرآن کا کیا کردار ہے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال, کیا قرآن آسمانی کتاب ہے؟ بائبل میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ, آپ نے مختصر طور سے اپنے سوال ہمیں بتائے ہیں. بہت شکریہ. دیگر جو کالرز ہیں کال کیجئے, اسی طرح تیار کر کے مختصر بات کیجئے. تو میں یہاں پر یوحنا بھائی جی اب میں چاہوں گا کہ آپ, ہمارے پاس 12 منٹ ہیں, تو آپ تھوڑا مختصر طور پر جتنی باتیں آپ بتانا چاہتے ہیں بتائیے. آپ جانتے ہیں کیسے آپ 10-12 منٹ میں ان کو 12 منٹ میں آپ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کو مصیبتوں دکھوں میں سے گزرنا پڑا, کیا تبدیلیاں آئیں؟ میں چاہوں گا جو آپ مناسب سمجھتے ہیں بتانا آج. تو آپ 12 منٹ آپ کے پاس ہیں, آپ ہمیں بتائیے مختصر طور پر. دکھ آئے, مصیبتیں آئیں, کیسے گزرے, کس طرح سے تقویت پائی, اور پھر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. تھینک یو. ہاں جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد مجھ پر کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں آئی. اس نے میرے ایمان کے مطابق میری مصیبتوں مجھ پر جو تھی وہ مصیبتیں آئی. تو جب میرے دوستوں کو پتا چلا کہ کسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ چرچ جاتا ہے, بائبل پڑھتا ہے, انہوں نے بہت زیادہ سوال و جواب کیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں آپ سے چھپاتا تھا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ نے ظاہر کیا ہے. تو بہت سارے سوال و جواب کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے نجات مل گئی ہے, وہی میرا خداوند ہے. اور انہوں نے کہا, بہت سارے سوال اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ بائبل چینج ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر بائبل چینج ہو گئی ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھپاتی, جو کہ نبیوں نے گناہ کیے ہیں, جو ساری دنیا کے گناہوں کو اس نے صاف شیشے کی طرح ظاہر کر دیا ہے. سب سے پہلے اگر کام یہ چینج کرتی تو یہ ان گناہوں کو چھپاتی جو نبیوں نے کیے ہیں. تو پیغمبر اسلام کے بارے میں مجھ سے سوال کیے گئے, تو میں نے کہا کہ وہ میرے نجات دہندہ نہیں ہے. میرا نجات دہندہ جو ہے وہ یسوع المسیح ہے. اس نے مجھے چھوا ہے, اس نے مجھے زندگی دی ہے. تو انہوں نے پھر مجھے اچھی طرح میری دھلائی کرنا شروع کر دی, مارنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ میں کافی زخمی ہوا. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے زندگی دی, میں بچ گیا. اور اسی طرح پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 27واں روزہ تھا, اور میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی پر بازار میں سے گزر رہا تھا. تو میں ہی گاڑی چلا رہا تھا اپنے دوست کی. تو گاڑی بہت آہستہ تھی, تو ایک نوجوان لڑکا میری عمر جتنا تھا وہ گاڑی کے سامنے آیا, اور اس کے پاس جو AK-47 رشین گن تھی, اور اس نے کہا کہ باہر آ جا. تو میں باہر آیا, اور اس نے کہا کہ تو مرتد ہے اور تیری سزا موت ہے کیونکہ تو نے اسلام کو ٹھکرایا ہے. تو میں نے کہا, اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تو غلط باتیں کرتا ہے. میں نے کہا میں کسی کے بارے میں غلط نہیں باتیں کرتا. میں یہ جانتا ہوں کہ میرا خداوند سچا ہے, اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, اور وہ میرا نجات دہندہ ہے. اور اس نے مجھے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تو آج ہی جہنم میں جائے گا, اور تیری سزا کیا ہے. تو میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس پاور ہے, اور تو مجھے مارنا چاہتا ہے. تو میں اپنی موت کو دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ 2 میٹر کے فاصلے پر تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی, اور میں نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاور ہے, اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور خداوند کا شکر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ 1 منٹ گزرا یا 5 منٹ گزرے یا 10 منٹ گزرے. تو میں ابھی دعا کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا, اور اس نے مجھے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے جھنجھوڑا, اور کہا کہ رضا بھاگ, دیکھ اس کی گن جو ہے وہ نہیں چل رہی, اس کی گن جو ہے وہ نہیں چل رہی. تو میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ واقعی ہی اس کی گن جو تھی, وہ پہلی گولی جو تھی وہ جام ہو گئی تھی, وہ نہیں چل رہی تھی, وہ ٹرائی کر رہا تھا, اور خدا نے مجھے بچایا. اور ابھی حال ہی میں حالانکہ میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں, اور حال ہی میں ابھی 12 اپریل کو کچھ مسلمان لوگوں نے پھر مجھے میرے گھر کے باہر سے اٹھایا. وہ 4 تھے, اور انہوں نے مجھے اٹھا کر بہت زیادہ سوال و جواب کرنا شروع کر دیے. اور پھر مجھے سوال و جواب کے بعد جب انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیری سزا کیا ہے. تو میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میری سزا موت ہے.
تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے سر میں بہت زیادہ ڈنڈے مارے اور میرا سر جو تھا لہو لہان ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور پتہ نہیں کس طریقے سے کس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، اور رات کے 2 بجے تھے کہ مجھے ہوش آیا، تو میں نے دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر میرے ارد گرد تھے، تو میں نے کہا کہ کیا میں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو زندہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ 2 چھریاں جو تھی وہ میرے پیٹ میں لگی ہوئی تھی، انہوں نے میرے جسم پر چھریوں سے وار کیے تھے، اور ایک چھری سے انہوں نے میرے بائیں بازو پر وار کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اس نے مجھے کس طرح بچایا، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچایا، مجھے بندوق کے منہ سے اس نے مجھے نئی زندگی دی، اس نے، اور اس کی وجہ سے، اپنے خدا کی وجہ سے وہ میرا نجات دہندہ ہے، اور اگر کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے تو وہ میرے جسم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن میری روح کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، میری روح میرے خداوند کے لیے ہے، اور ابھی تو میں زندہ ہوا ہوں، اس سے پہلے میں مردہ تھا، جب میں مسیح کے ساتھ مر گیا تھا، اور جب میں اس کے ساتھ زندہ ہو گیا ہوں، تو اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میرے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن میری روح کو نہیں، میں خداوند کے لیے ہوں، اور وہ میرا سیویئر ہے۔ بہت شکریہ یوحنا بھائی، آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کام جو اسلام کے پیغمبر عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، خداوند آپ کو لمبی زندگی دے، اور وہ زندگی کا خدا ہے، اگر یہی وقت ہو صرف آپ کے پاس دنیا سے مخاطب ہونے کا، آپ کیا پیغام اس وقت دنیا کے تمام انسانوں کو جو خوف، دہشت اور موت کو ہر طرف دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے دوستوں کو جتنے بھی ہیں، ہاں کسی بھی مذہب سے ہیں، وہ میرے بھائی اور بہنیں ہیں، میں ان کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، میری زندگی میں وہ تبدیلیاں جو میرے خدا نے لائیں وہ کوئی اور نہیں لا سکتا تھا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اپنے عزیزوں سے، ہاں وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، یا کسی اور مذہب سے ہیں، یا کہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ میرے عزیزو، آپ لوگ آزاد ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی جس انسان کو دی ہے، آپ کو یہ مکمل طور پر حق ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ کیا وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے یا کہ اس کے پاس خود نجات نہیں ہے، اور اگر نجات ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کرسچن ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی دی ہوئی کتاب کے بارے میں گہرے طریقے سے پڑھیں، اور اپنے علماء کرام سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو چیزیں آپ سے چھپائی جاتی ہیں وہ آپ پر ظاہر کریں، اور یہی آزادی ہے، اور میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام جو ہے یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ سب کو مسیحی کروں، میرا یہ پیغام اس لیے ہے کہ میری زندگی میں میرے خداوند نے بہت بڑا کام کیا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا، مجھے نجات ملی ہے، میرے پاس ابدی زندگی ہے جو کسی کے پاس نہیں، جو کسی میرے خداوند کے ماننے والے جو ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس ابدی زندگی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں، اور جس کے پاس ابدی زندگی نہیں وہ آپ کو ابدی زندگی نہیں دے سکتا، اور میں نے اپنے خدا کو پا کر جو چیزیں مجھ میں نہیں تھیں وہ چیزیں مجھے ملیں، اور جو چیزیں مجھ میں تھیں وہ پرانی چیزیں ساری جاتی رہیں اور نئی چیزیں اس نے مجھے دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے آج اس پروگرام میں شریک ہو کر اس کو مکمل کیا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو 1 منٹ اور دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی آخری بات کرنا چاہیں، اس کے بعد پھر میں کلوز کروں گا۔ میں اپنے عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ذہنوں سے نفرت کے اس پردے کو، مذہب کے اس پردے کو ہٹا دیجئے،
اور ایک بار بائبل مقدس کو خدا کا کلام سمجھ کر پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ یہ آپ کی زندگیوں میں کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اسلام کے پیغمبر عیسیٰ مسیح جب آشنائی اور پہچان اپنی واقفیت کسی کو دیتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں جب ہمارے مسلمان بھائی مزاروں کی جو پیروی کرنے والے ہیں، جو پیروں کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دینے والے، خدا کا نور کا درجہ دینے والے، ان کے پیروکاروں کی جب بات ہوتی ہے تو قبولیت ہے۔ لیکن جب قرآن جس ہستی کے بارے میں کلمۃ اللہ، روح اللہ، مجسم کلمہ، جب آپ کلمہ کہتے ہیں تو خدا لفظ اندر سے نکلتا ہے۔ مسیح نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ اور جب آپ کہتے ہیں مسیح کلمۃ اللہ، تو کلمہ مجسم ہوا ہے، اور اس مجسم کلمے میں کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا بھید کھولا گیا ہے، وہ آپ نے سنا اور دیکھا ہے۔ اب اگر آپ دوش دیں انجیل کو، آپ دوش دیں مسیحوں کو، آپ دوش دیں ایسے شخص کو جو مسیح کا پیروکار بنا ہے، کیوں؟ جب آپ کے پیغمبر ہیں، آپ مانتے ہیں وہ زندہ ہیں، یا تو آپ مانیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ مانتے ہیں وہ زندہ ہیں تو پھر ان کو دوش دینے کی بجائے آپ ان سے پوچھئے، عیسیٰ مسیح آپ کے پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اگر مجسم کلمہ ہیں تو ان میں پیغام کیا ہے۔ ان سے کہیے کہ وہ اپنی ذات کی آشنائی آپ کو دیں، پہچان آپ کو دیں۔ آپ مسیحی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کوئی بھی ہیں۔ بھائی یوحنا نے کہا ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی پانا چاہتے ہیں، شادمانی، اطمینان پانا چاہتے ہیں، اس دنیا کے بعد جو خدا نے کلام میں اپنی برکات دی ہیں، ہمیشہ کی زندگی، خدا جیسی زندگی، وہ یسوع المسیح میں ہمارے بھائی یوحنا کو مل گئی ہے۔ کیا آپ کے پاس زندگی کی یہ ضمانت، یہ شادمانی، یہ خدا کی شفقت بھری زندگی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پا سکتے ہیں، اگر ہے تو شادمان ہوں، دنیا کو بتائیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور یہ محبت کے اسباق دوسروں کو بھی سکھائیے، خود بھی ان میں بڑھیے۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر دانیل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خداوند کی سلامتی، برکت سدا آپ کے لوگوں کے ساتھ رہے۔ بہت شکریہ۔